बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिनहास और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दो तीन अहम खबरें हैं जिस पर गुफ्तगू करनी है। और पहली खबर ईरान से है, जहां पे 100 के करीब जासूसी करने वाले अफराद जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। उनकी तफसील क्या है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो ख़ासे पेचीदा होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने एक ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री पे हमला किया था, जिसमें BBC के मुताबिक काफ़ी हलाकतें हुई हैं। और तालिबान का ये दावा है कि 400 से ज़ायद अफराद वहाँ पे हलाक हो चुके हैं। इसकी डिटेल क्या है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग है वो अब पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेने जा रही है। और इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि खलीजी ममालिक अब ईरान के ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुहिम जो है वो शुरू करें। और अगर ऐसा होता है तो फिर इस बात का इम्कान मौजूद है कि पूरे खलीज के अंदर जो तेल के कुएँ हैं और जो तवानाई के ज़खायर हैं उन पे एक कहर बरस सकता है। और अगर इस किस्म की सूरत हाल बनी तो ये दुनिया जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क़यामत ख़ेज़ घड़ी होगी। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे ईरान में, जहाँ पे 100 के करीब अफराद जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किए गए हैं। इनकी नेशनलिटी अभी तक वाज़ेह नहीं की गई कि इन अफराद का ताल्लुक़ किस नेशनलिटी से है। ताहम यकीनी तौर पर चूँकि वो ईरान से गिरफ़्तार हुए हैं तो ज़्यादा तादाद उनमें ईरानियों की होगी। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी नेशनलिटी के लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं। उनके हवाले से भी ये चीज़ें सामने आ सकती हैं कि वो इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। आप जानते हैं पहले भारतीय और अफ़गानी उनको जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था। सिर्फ इस जंग में नहीं बल्कि पिछली जो जंग हुई थी उसमें भी ये लोग इसराइल के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए थे और ईरान ने कुछ लोगों को सज़ाएं भी दी थी। अब जो डिटेल मेरे सामने है वो मैं चाहूँगा आपके साथ शेयर कर दूँ। ईरान में अमेरिका और इसराइल से मुबैना ताल्लुक़ पर 97 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ईरान की वजारत इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि मुल्क भर में कार्रवाइयाँ करते हुए इन अफराद को गिरफ़्तार किया गया, जिन पर अमेरिका और इसराइल के लिए काम करने का इल्ज़ाम मौजूद है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि गिरफ़्तार अफराद में 13 मुबैना जासूस भी शामिल हैं, जिन्हें जनूब मशरक़ी ईरान से हिरासत में लिया गया है। वजारत के मुताबिक मुल्ज़मान पर इल्ज़ाम है कि वो मुल्क में बदअमनी फैलाने और कत्ल की कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। सिक्योरिटी अदारों ने जनूब मगरबी ईरान में इराक़ की सरहद के करीब 5 मुसल्लह ग्रोहों को भी ख़त्म कर दिया है। इससे कबल ईरानी हुक्काम ने शिमाली सूबा अल-बर्ज़ में भी 41 अफराद को गिरफ़्तार किया था, जिन पर इल्ज़ाम था कि वो जंग से मुतल्लिक़ वीडियोज़ मुखालफ या दुश्मन मीडिया नेटवर्क्स को फ़राहम कर रहे थे। तो ये मामला जो हैं वो ईरान के अंदर मौजूद हैं। ईरान चूँकि इस वक्त हालत जंग में है तो ज़ाहिर है जिसके हवाले से ज़रा भी शुबा होगा कि वो लोकेशन फ़राहम कर रहा है इसराइल को, अमेरिका को या यूरोप में बैठे हुए जो इसराइल के जासूस हैं, तो ज़ाहिर है उनको फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी चूँकि एक जंग शुरू है अफ़गानिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान को भी विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में तो चूँकि ज़मीन खासी फर्टाइल है और यहाँ पे चूँकि बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की भी यहाँ पे मुकीम है, तो ये लोग अफ़गानिस्तान के लिए जासूसी का काम कर सकते हैं। और आप जानते हैं अफ़गानिस्तान तो सिर्फ़ एक बहाना है। वहाँ से भारत और इसराइल दोनों मिल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने की जो कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान की जो कार्रवाई है, पाकिस्तान ने जिस तरह हमला किया अफ़गानिस्तान के, उन तमाम को मलियामेट कर दिया गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग वहाँ से बिल्कुल रुखसत हो चुके हैं या ये लोग अब दोबारा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे। ये बिल्कुल एक मंसूबा बना चुके हैं और इसराइल उनके लिए तमाम टेक्निकल सहूलियात फ़राहम कर रहा है। भारत जो है वो उसके लिए पैसा फ़राहम कर रहा है और अफ़गानिस्तान उसके लिए ज़मीन फ़राहम कर रहा है। और इस बाबत जो है वो अब इनका जो मीडिया है, सोशल मीडिया के साथ साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी अब ये बातें करना शुरू हो गया है। और उसने भी इन चीज़ों को तस्लीम किया हुआ है कि जनाब अफ़गानिस्तान के ज़रिए हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। और ये भी वो तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को मदद सिर्फ़ इसलिए फ़राहम कर रहा है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी जुर्रतमंदाना कार्रवाई करते हुए अफ़गानिस्तान पे हमला किया है। अब आते हैं जनाब अफ़गानिस्तान में एक बताया जा रहा है कि मनशियात की बहाली का एक मरकज़ था जिस पे पाकिस्तान ने हमला किया। और अफ़गानिस्तान का और तालिबान का ये दावा है कि जनाब वहाँ पे 400 अफराद
وہ اس حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ گھٹیا پروپیگنڈا ہے، اور جس مرکز کو نشانہ بنایا گیا وہ ڈرون بنانے کی فیکٹری تھی، اور وہاں پہ دہشت گردی کے لیے جو خودکش بمبار ان کو تیار کیا جاتا تھا، اور پاکستان نے انتہائی جو ہے وہ انٹیلیجنس کے ساتھ اور نشانہ تاک کے جو ہے نا یہ ساری چیزیں کی ہیں، اور اب یہ بات چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ مرکز ایک ایسی جگہ پہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی جہاں ساتھ ہی یہ دہشت گردوں کو تربیت دینے کی جگہیں بھی موجود تھیں، وہاں پہ اسلحہ خانہ بھی موجود تھا، اور وہاں پہ ڈرون بنانے کی بڑی فیکٹری بھی موجود تھی۔ اور جب پاکستان نے اس ڈرون بنانے والی فیکٹری پہ حملہ کیا تو وہاں سے جو نکلنے والے شعلے ہیں وہ اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ وہاں پہ بہت زیادہ اسلحہ بارود موجود تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان تو بات کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ خاص طور پہ پاکستان مخالف بیانیہ جو ہے وہ اس کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں BBC خاص طور پہ وہاں پہ پہنچا تھا جی، اور کہا کہ جی یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ منشیات بحالی کا مرکز ہے جہاں پہ پاکستان نے حملہ کیا تھا۔ تو یہ 400 افراد جو جن کا دعویٰ ہے کہ یہ مارے گئے ہیں، ان کی شناخت ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلی۔ ہاں کچھ لوگوں کی جو ظاہر ہے جو ڈیمیج ہوا ہے اس میں کچھ لوگ تو مارے گئے ہیں، لیکن 400 نہیں ہے، اس میں بہت کم ہے۔ اور یہ بھی کہ یہ حملہ جو ہے وہ منشیات کے مرکز پر نہیں تھا، یہ اس جگہ پہ موجود تھا جہاں پہ ڈرون بنانے والی فیکٹری تھی، جہاں پہ ڈرون بنائے جا رہے تھے اور ڈرون بنانے والا مرکز تھا، اور وہاں پہ جتنے لوگ تھے ظاہر ہے وہ تو جہنم واصل ہوئے ہیں، تو ان کی نماز جنازہ تو ادا کی گئی ہے، ان کی لاشیں جو ہیں وہ تو سامنے لائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی منشیات بحالی کے مرکز پہ حملہ کیا گیا، اس قسم کی کوئی جو ہے وہ چیز موجود نہیں ہے۔ BBC وہاں پہ پہنچا ہے تو ان سے عرض یہ کرنا تھا کہ پاکستان کے اندر جتنے بم دھماکے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی اسی طرح کی لائیو رپورٹنگ کا بندوبست کیا کیجیے نا۔ جب وہ ہوا تھا ٹرین پہ حملہ ہوا تھا جس کی باقاعدہ طور پہ لائیو نشر کیا جا رہا تھا بھارتی ٹیلی ویژنز پہ، اس کو بھی BBC ذرا دکھاتا نا، پاکستان کے اندر جتنے اور حملے ہوئے ہیں اس کو بھی دکھاتا، غزہ میں جو ہونے والی تباہی ہے اس کے لیے بھی وہاں سے جا کے لائیو رپورٹنگ کرتا تو پھر تو پتہ چلتا۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے، اور اس وقت چونکہ امریکہ اور اسرائیل بہت بری طرح ایران کے اندر پھنس گئے ہیں، تو ان کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان کا بازو مروڑ کے اسے بھی اس جنگ میں شامل کیا جائے، لیکن پاکستان اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ پاکستان نے تو حتی الامکان کوشش کی ہے کہ ایران کو اور خلیجی ممالک کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا نہ ہونے دیا جائے، اور اب تک پاکستان اس میں پوری طرح کامیاب ہے۔ لیکن کل کے حملے کے بعد جس میں ایران کے ڈرونز نے اور ایران کے میزائلز نے قطر کے ایک گیس فیلڈ پہ حملہ کیا ہے جس سے بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، اور یہ حملہ ایران کے ہونے والے گیس فیلڈ پہ حملے کے بعد کیا گیا ہے، تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پہ خلیجی ممالک اب بہت سیخ پا ہو چکے ہیں، اور یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں اور اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خلیجی ممالک جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ اس جنگ کو کسی طریقے سے روکا جائے، اور اس جنگ کے نتیجے میں انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو صرف ایران تباہ نہیں ہوگا بلکہ تمام خلیجی ممالک بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ ایران جو ہے وہ یقینی طور پہ اگر کوئی اس قسم کی صورتحال بنتی ہے کہ اس کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے یا اس کے رجیم چینج کے حوالے سے کوئی شکل سامنے آتی ہے، تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ تیل کے جتنے بھی کنویں ہیں ان سب پہ میزائل مار کے ان کو آگ لگا سکتا ہے، تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو بالکل یہ سمجھنا چاہیے اور ان کی جو دانش مندی ہے اس کو سراہنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک تعاون کا ہاتھ بھی بڑھانا چاہیے۔ جب آپ نے ان کو کہہ دیا کہ آپ 30 دن کے اندر فوجی اڈے خالی کرائیں تو آپ 30 دن کا انتظار تو کریں، لیکن آپ کی طرف سے جو ہے وہ ڈرونز جا رہے ہیں، مسلسل جا رہے ہیں، اور صرف یہ بات کہہ دینا کہ جی ہم نے نہیں بھیجے یہ کافی نہیں ہے۔ اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے، باقاعدہ اس کے لیے کوئی نظام وضع کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ چین اور روس جو ہیں وہ اس جنگ میں چونکہ براہ راست شریک نہیں ہیں، وہ اس جنگ کو ختم کروانے کے لیے اور دونوں فریقین جو ایران اور خاص طور پہ خلیجی ممالک ہیں ان میں صلح کروانے کے لیے اور ان میں
معاملات کو ٹھیک کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اگر یہ چیزیں ہو گئیں تو چلیں، روس کے پاس تو تیل ہے لیکن چین کو تو تیل کی ضرورت ہے، تو یہ معاملات بہت انتہائی خراب ہوتے جائیں گے۔ اس لیے اس معاملے کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں اس نے ترکی کے وزیر خارجہ کو، پاکستان کے وزیر خارجہ کو اور مصر کے وزیر خارجہ کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جتنے خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن اور اپنے ڈائلاگ کو بہتر بنائیے، ورنہ حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ ہے۔ بالکل ہم مکہ اور مدینہ کی حرمت کے لیے پورے خاندان جو ہے وہ کٹوانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے ہمارا ایک قطرہ بھی نہیں بہنا چاہیے۔ تو اسرائیل کو تحفظ دینے کی پالیسی جو ہے وہ پاکستان کی ہے، نہ پاکستان کے شہری اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس لیے یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو معاہدہ کیا گیا ہے اس کے مندرجات، اس کی شکیں، وہ ان کو تمام کی تمام کو پبلک کیا جانا چاہیے، اور اس میں کسی چیز کو خفیہ نہیں رکھا جانا چاہیے۔ ہم بالکل یہ سب کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے مقدس مقامات کے لیے، لیکن اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پاکستان کی حکومت کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے، سعودی عرب کی حکومت کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان کے حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ جو ان کی نیشنل جو ایجنسی ہے انٹیلیجنس کی، اس کی ایک سربراہ ہیں، انہوں نے کل ایک بیان داغا ہے جس میں پاکستان کو بھی شمالی کوریا، ایران کے ساتھ نتھی کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس کا میزائل پروگرام بھی ایران کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ تو ایران کے لیے تو کوئی بھی پروگرام خطرہ بن سکتا ہے، کیا انڈیا کا پروگرام ایران کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا؟ اس کا نام بھی لیجئے نا، تاکہ کوئی سمجھ آ سکے۔ اسی طرح دیگر ممالک جو اس قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کا نام بھی لیجئے۔ پاکستان کا نام چونکہ آپ نے ٹھوکنا ہے، آپ نے اس کا بازو مروڑنا ہے، تو آپ یہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو امریکی میڈیا ہے اس نے بار بار یہ کہا کہ جی پاکستان کے میزائل امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں، تو کیا نہیں پہنچنے چاہیے؟ کیا امریکہ کوئی ایسی طاقت ہے کہ اس کی طرف کوئی میزائل بھی نہیں کر سکتا؟ جائے نا شمالی کوریا کو روکیں، اس نے لگا کے رکھے ہوئے ہیں میزائل نا، کسی بھی وقت فائر کر سکتے ہیں۔ اس پہ ذرا ہلہ بول کے دیکھیں نا، پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کو۔ لیکن پاکستان کو بالکل براعظم جو ہے وہ میزائل بنانے چاہیے، یہ پاکستان کا حق ہے، اور ہمیں جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ بازو مروڑنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ پہلے ہمیں F-16 نہیں دیے گئے، اس لیے نہیں دیے گئے کہ جی ان کے پاس ڈلیوری سسٹم نہیں ہوگا تو یہ کچھ نہیں، ہم نے میزائل ٹیکنالوجی بنا لی، اور اب میزائل ٹیکنالوجی بنا لی ہے تو اس پہ یہ آیا کہ جی اسرائیل تک مار کرنے والے میزائل نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں نہیں ہونے چاہیے جی؟ اسرائیل جہاں پہ جا کے مرضی بدماشی کرے، وہ افغانستان میں آ کے بدماشی کرے، وہ بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان پہ حملے کرنے کے منصوبے بنائے، تو اس کو ایسے ہی رہنے دیے جائے؟ ایسے نہیں ہو سکتا جناب، مسٹر سام، ایسے نہیں ہوتا۔ پاکستان کے پاس یہ حق ہے، اسے بالکل بنانا چاہیے، بین البراعظمی میزائل بنانا اس کا حق ہے۔ ابھی تک نہیں بنائے، لیکن اس کو بنایا جانا چاہیے، تاکہ یہ جو ٹنٹنا ہے ہر وقت کا، اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ کمزوری جو ہے وہ امن کی ضمانت نہیں ہے۔ کمزوری جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو لوگ کچل دیں گے۔ طاقتور ہونا یہ امن کی ضمانت ہے۔ آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ لوگ آپ کی طرف جو ہے وہ دیکھنے سے جو ہے گریز کریں، جیسے شمالی کوریا کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں نا۔ تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم شمالی کوریا کی طرح بن جائیں، لیکن جب اس قسم کے حالات ہوں تو پاکستان کو اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے۔ یہ تھی آج کی تحریری۔ ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔